शहद के बारे में पता चला, अल्लाह की कुदरत के बारे में पता चला। आगे जाके बताता हूं आपको कि शहद कितनी बड़ी शिफा वाली चीज है, इस्तेमाल करना चाहिए। बता रहा है एक एक मक्खी को पता है मैंने क्या काम करना है, एग्जैक्टली काम नॉन स्टॉप सदियों से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के बयान थोड़ा हटके है जी, शहद की मक्खी के बारे में। जिस शहद की मक्खी के नाम से कुरान पाक में एक सूरा भी है जी। सो चलिए, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बयान है, उसे सुने और आगे शेयर करें। कि भाई अगर पेट में दर्द है या कोई बीमारी है तो लॉजिक तो ये कहती है कि डॉक्टर के पास जाएं, मगर सहाबा का अकीदा और ईमान देखें कि वॉट एवर प्रॉब्लम, जो भी मसला होता था वो कहीं और नहीं जाते थे, दरबार रिसालत में आ जाते थे। क्योंकि अकीदा क्या था, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नहीं तो सुनता ही नहीं था ना, जो भी आता था उसको अता किया जाता था। तो हुजूर भाई का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम हो गया है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इलाज क्या बताया। प्यारे आका ने फरमाया इसे शहद पिलाओ। घर गए, शहद पिलाया, बीमारी और बढ़ गई। फिर आया हुजूर पेट सही नहीं हुआ है, फरमाया शहद पिलाओ। तीसरी बार वापस आए कि हुजूर मसला हल नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है, फरमाया शहद पिलाओ। जब चौथी बार हाजिर हुए ना कि हुजूर अभी तक मसला हल नहीं हुआ, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अल्लाह पाक सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कुरान में कि शहद में शिफा है, जाओ इसे शहद पिलाओ। कहते चौथी बार शहद पिलाया तो पेट ठीक हो गया, शिफा नसीब हो गई। अब इस वाक़े में दो तीन बड़ी बातें अहम समझ आती हैं कि हमारा हाल क्या है। हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, ठीक ना हो तब भी डॉक्टर से बदजन हो जाते हैं, हालांकि कुछ बीमारियों को ठीक होने में टाइम लगता है। अच्छा, हमारा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है, हम दवाई लें और ठीक ना हो तो डॉक्टर ठीक नहीं है। तो भाई डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ परहेज का भी बताया था, वो भूल गए हैं। मिसाल के तौर पे किसी का गला खराब है, डॉक्टर साहब गला खराब है, डॉक्टर साहब ने गले की टेबलेट दे दी, एक हफ्ते तक खाना, एक हफ्ते तक खाया, वापस गए, डॉक्टर साहब अभी तक गला ठीक नहीं हो गया, पूरी दवाई खाई, पूरी डोज खाई है। अब डॉक्टर ने पूछा कि ठंडे पानी का मना किया था वो छोड़ा? तो क्या डॉक्टर साहब मैं तो दवाई भी ठंडे पानी से पीता था। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहना है, सारी जिंदगी दवाई पियो, गला ठीक नहीं होना तो परहेज भी तो करनी है ना। अच्छा, लेकिन अगर मर्जी बढ़ जाए, रिएक्शन हो जाए, तो हम कहते हैं अब डॉक्टर बदल दो। मगर साहबा का अकीदा देखो, आका ने फरमाया शहद पिलाओ। शहद पिला रहे हैं, बीमारी घट नहीं रही और बढ़ रही है, मगर नबी पाक का दर नहीं छोड़ा। कहते हैं 4 बार अपनी जगह 1000 बार आना पड़ता, फिर भी नबी पाक के पास ही आते थे। तो ये यकीन था साहबा किराम का। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बता दूं, ये तो प्यारे आका की शान है ना। नबी पाक तो अगले मरहले भी देख रहे थे कि ठीक होना है शहद से, लेकिन हमें कोई भी इलाज वो डॉक्टर के, तबीब के मशवरे के बगैर नहीं करना। हर चीज़ हर किसी को माफक आ जाए, फ़ायदा मंद हो। बॉडी के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, कुछ लोगों की तबीयतें अलग अलग होती हैं, किसी को एक ग़िज़ा काम देती है, किसी को मुनासिब नहीं होती, तो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हम इस वाक़े से ये सीखना चाहते हैं कि सहाबा किराम का नबी पाक से अकीदा कैसा, और सुभान अल्लाह। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह पाक सच्चा, तेरे भाई का पेट झूठा है, क्योंकि कुरान में रब ने फरमाया है कि शहद में शिफा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से हमें कुछ शहद के बारे में सुनने को मिल रहा है। अब एक और जगह चलते हैं। इसकी शरह में बड़ी प्यारी बात उलमा लिखते हैं कि जो बीमारी उनको थी ना, वो शहद से ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि शहद के बारे में ये कहा गया है कि वो कब्ज़ को खोल देता है। मगर अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम चाहें तो उसकी तासीर जो नॉर्मली बताई जाती है उसके बरअक्स मेरे आका हुक्म फरमा दे तो इलाज हो जाया करता है। क्या फरमाते, बड़ी प्यारी बात, काम जो उनसे हुआ पूरा हुआ। मौलाना हसन नदवी खान साहब लिखते हैं, काम जो उनसे हुआ पूरा हुआ, उनकी जो तदबीर है, तकदीर है, आका की ज़बान से जब निकलता है ना तो रब उसे पूरा फरमा देता है। बड़ा खूबसूरत नात का शेर है ना
کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آقا نے جس کے بارے میں جو فرمایا نا وہ ہو گیا. تو نبی پاک کی زبان سے نکلے تو پھر کیوں نہ کام بن جائیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی ہمارے آقا کی زبان مبارک سے شفاعت کا مژدہ مل جائے. نبی پاک اپنی غلامی میں قبول فرما لیں, ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں, اور آقا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. بڑا پیارا شعر فارسی زبان کا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جمعرات کی رات ہے, آؤ مل کر پڑھ لیتے ہیں. اپنی مشکلوں کو ذہن میں لائیے اور تصور کیجئے کہ حضور ہماری مشکلوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے تو ہماری بگڑی بھی بن جائے. شہاب کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ. مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ, ہماری بگڑی بنا دیجئے. اب آگے چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب یہاں ایک تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایمان اور عقیدہ پتہ چلا نا, یہ مجھے اور آپ کو بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا پیش کر رہے ہیں, جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کر رہے ہیں, اگر دعا قبول نہیں ہو رہی, کام نہیں بن رہا, تو اس درد سے مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں پکارتے رہنا ہے, ہمیں التجا کرتے رہنا ہے, اور اگر کام نہیں ہو رہا تو یہ سمجھنا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے. لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کبھی نہ کریں, دل کو ان سے جدا نہ کریں, بلکہ گر گڑاتے رہیں, مانگتے رہیں. ضرور کرم ہوگا, کیونکہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. مانگتے چلے جانا ہے, انشاءاللہ جھولی بھری جائے گی, اور ایسی بھرے گی کہ کوئی کمی باقی نہ رہے گی. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں. نبی پاک نا نہیں فرماتے, لا نہیں فرماتے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منع نہیں کرتے مگر کنڈیشن کر دیتے ہیں, دیکھو اگر میرا یہ کام ہو گیا نا پھر تمہاری مدد کر دوں گا. ایک جگہ سے پیسے آنے, دعا کرو وہ کام ہو گیا, پیسے آ گئے, پھر تمہیں یہ دے دوں گا. اگر کے ساتھ بندہ وعدہ کرتا ہے. آقا کا دربار وہ ہے جہاں لا بھی نہیں ہے, جہاں اگر بھی نہیں ہے, جو جاتا ہے اسے عطا فرماتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کئی بار سنی ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو, کاؤنٹ کرو, تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. جنہوں نے یہ آیت سنی ہے, نعمتیں کے بارے میں جب بھی بیان ہوتا ہے نا, تو نارملی ہم اپنے باڈی پارٹس پر غور کرتے ہیں, اور واقعی ہمارا جسم بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آنکھیں, کان, ہاتھ, انگلیاں ہیں, آگے چلیں تو پیر, گردے, پھیپڑے, دل, کیا کیا رب نے نہیں دیا ہے, اور بن مانگے دیا. یہ اتنی نعمتیں ہیں. اسی پر اگر میں بیان کرتا جاؤں کہ جناب یہ سانس کا اندر لینا اور باہر نکال دینا, پانی پی کر جناب یورین کو پاس کر دینا. ابھی میں پچھلے دنوں ڈائلسس سینٹر کے لیے دورہ کرنے ہم گئے تھے, ہم پلان کر رہے ہیں, انشاءاللہ مشورے چل رہے ہیں. تو ڈائلسس مشین کو پہلی بار میں نے بڑے کلوزلی سمجھا تو پتہ چلا کہ باقاعدہ اتنی بڑی لاکھوں روپے کی مشین آتی ہے, اور وہ گردے کا کام کرتی ہے. اور کام کیا کرتی ہے کہ خون جو ہے اس کے اندر جاتا ہے, اور جناب وہ صاف ہو کر واپس جو ہے وہ باڈی میں آتا ہے.
اللہ اکبر کہ جو کڈنی کا وہ کام کرتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارے گردے ہیں وہ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے. یعنی 20-20 لاکھ روپے 25-25 لاکھ کی 4 گھنٹے ڈائلیسس کا پیشنٹ وہاں بیٹھتا ہے. بڑا تکلیف دہ عمل ہے, بڑی بڑی سوئیاں لگتی ہیں, اس کی رگوں کو کاٹ کر باقاعدہ ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ عطا فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی اس بیماری سے دور فرمائے. مگر آپ غور کریں, صبح و شام میں پانی پی رہا ہوں, یورین بن کے نکل رہا ہے, صبح و شام میرا خون صاف ہو رہا ہے, یہ مشین بغیر رکے کام کر رہی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میرا موضوع چونکہ کچھ اور ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی اگر غور کریں نا تو یہ تو ہم اپنے اندر ہی نعمتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس کائنات کے ذرے ذرے میں رب کی جو نعمتیں ہیں, بہت سارے کیڑے مکوڑے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس کا کیا کام ہے. پرندے, چرندے, تتلیاں, مکھیاں ہیں, یہ سب اللہ نے کس لیے بنایا؟ یہ ہمارے لیے بنایا ہے. اور اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ بیکٹیریاز بھی کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اب پچھلے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ جو ڈیٹاکس واٹر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ پیتے ہیں, پانی کے اندر ککڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں, پودینہ ڈال دیتے ہیں یا سیب ڈال دیتے ہیں, اور پھر سارا دن وہ پانی پیتے رہتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ڈالنے کی وجہ سے ایک بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. بچپن سے ہم نے تو یہی سنا کہ بیکٹیریا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. فرمایا گڈ بیکٹیریا ہے. یہ بیکٹیریا جب پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کے پیٹ کے ہاضمے کو بہتر کر دیتا ہے. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ کس کا کیا کام ہے. اب ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, مگر میرے رب نے تو بنائی ہے نا. تو آپ غور کریں, اللہ کریم نے جو پوری کائنات زمین پر جو کچھ ہے کس کے لیے بنایا. اے اشرف المخلوقات, آپ کو مبارک ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. ہمیں رب نے اپنے لیے بنایا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کو حاصل کرنے میں کھو گئے. جس لیے رب نے بنایا تھا وہ بھول گئے, اللہ کی اطاعت بھول گئے, اللہ کی عبادت بھول گئے. یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم نے شہد کے واقعے سے بیان کو سٹارٹ کیا تھا. اسی مہینے کی 20 تاریخ کو دنیا بھر میں شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہ اویئرنیس پوری دنیا کو دی جاتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کیجئے اور یہ ضائع نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی عجیب باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی کہ انسانی نسل جو ہے نا, ہماری انسانی نسل کی بقا بھی یہ شہد کی مکھیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اگر پوری دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں, 4 سال کے بعد انسانی نسل بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اب اس کی وجہ کیا بتایا جاتا ہے کہ پودے جتنے بھی ہیں ان میں پولینیشنز ہوتا ہے. مکھیاں ایک پودے پر بیٹھتی ہیں اور ان کے پیروں میں کچھ خاص قسم کے ذرات لگ جاتے ہیں, پھر یہ اڑ کے دوسرے پودے پہ بیٹھتی ہیں تو یہ ذرات ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں, دوسرے پودے پہ پہنچتے ہیں, اور اس طرح یہ پودوں کی افزائش ہونا شروع ہوتی ہے. یہ سبزیاں, یہ فروٹ, یہ جتنے پودے ہیں یہ اس طرح ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی ہے. اگر یہ رک جائے سسٹم تو بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا میں پودوں کی 80% پیداوار شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بنتی ہیں. یہ جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک پودے سے دوسرے, دوسرے پودے سے تیسرے, فرمائے یہ اس کے اندر جو ذرات ہیں یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں. 80% پودوں کی نشو و نما کی وجہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں ہوتی ہیں. اور اب آپ ذرا غور کریں, یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو میری ایج یا مجھ سے بڑی عمر کے ہیں, ہم نے اپنے بچپن میں اپنے گھروں کے پاس تتلیاں اڑتے دیکھی تھیں. ہم نے اپنے بچپن میں جناب گھروں کے باہر چھتے, گھر کے باہر درخت لگا ہوتا تھا, اس پر شہد کا چھتا ہوتا تھا. ابھی آج کی جنریشن نے تو شاید کراچی میں کوئی چھتا بھی نہیں دیکھا. تتلیاں بھی شاید ٹی وی پر یا ویڈیو پر دیکھی ہوں گی. ہم اسکول میں جاتے تھے, ہمارے اسکول میں پودے لگے ہوتے تھے, وہاں تتلیاں ہوتی تھیں. یہ سب کہاں چلی گئیں؟ یہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے, ہم اس دنیا میں پہلے ایک بات سمجھ لیں, اللہ نے یہ زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی ہے, یہ بہت ساری مخلوق کی یوں سمجھیے زمین ہے. یہاں پرندوں کے لیے بھی گھر ہیں, پرندوں کا بھی اس میں اسٹیک ہے نا جناب. یہاں جانور بھی رہتے ہیں, یہاں تتلیاں بھی رہتی ہیں, یہاں پکھیاں بھی رہتی ہیں. ہم سمجھ رہے سب کچھ ہمارا ہے, توڑ دو سارے درخت کاٹ دیے. سبھی سوچا درخت پہ کون رہتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کا گھر گرا دو, کتنی تکلیف ہوگی. ہم یہ سوچتے نہیں کہ ایک درخت گرا کر پتہ نہیں کتنے 100 پرندوں کا گھر ہم نے ختم کر دیا, کتنی مکھیوں کی یہاں رہائش تھی وہ ہم نے ختم کر دی, اور ایک دو نہیں پورے باغ ختم کرتے جا رہے ہیں. جناب ہمارا کراچی شہر, کبھی جہاز میں آئے نا کراچی,
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کانکریٹ کا جنگل ہے, صرف عمارتیں ہی عمارتیں, گرین نام کی, درخت نام کی کوئی چیز اوپر سے نظر ہی نہیں آتی ہے. میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں یار, جہاز اترنے سے پہلے جب ہم ملک کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہیں نا تو آدھا ملک گرین نظر آتا ہے, ہر طرف سبزہ ہے, پھر بیچ میں کچھ مکان ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ درخت کا کیا کرنا ہے, پودوں کا کیا کرنا ہے. پہلے ہر گھر کے باہر کوئی پودا لگتا تھا, لوگ اپنی کھڑکیوں میں پودے اگاتے تھے, اور ہم سمجھتے جناب یہ صرف خوبصورتی نہیں, یہ ایکو سسٹم ہے, یہ اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتی ہے آپ کے پاس. یہ مخلوق شہروں میں آتی ہے, رہتی ہے, ورنہ آہستہ آہستہ یہ مخلوق ختم ہوتی جا رہی ہے. اور پھر یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے, اس کی بھی بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جناب جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑی تیزی سے دنیا میں درخت کٹ رہے ہیں, فارسٹ کم ہو رہے ہیں, باغات کم ہو رہے ہیں, اور اس کی بنا پر یہ آپ دیکھیں کتنی گرمی پڑتی جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اچھی نیتوں کے ساتھ. اب آپ غور کریں, سائنس یہ کہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں. ارے میں سائنس کی بعد میں مانوں, پہلے اپنے نبی علیہ السلام کی بات مانوں کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ درخت لگاؤ یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک اس سے مخلوق فائدہ اٹھائے گی, پرندے فائدہ اٹھائیں, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کی کوئی بھی مخلوق فائدہ اٹھائے گی, لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ہیں. شجر کاری یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. تو مسلمان کے لیے تو یہی کافی تھا, سائنس بتاتی نہ بتاتی, ہم اس سنت پر عمل کرتے, ہم خوشحال رہتے, ہمارے بچے پرندوں کو دیکھتے. ہم صبح اٹھتے تھے کراچی میں, ہمیں کوئل کی آواز آتی تھی, ہمیں بڑے اچھے اچھے پرندوں کی آواز آتی تھی. اب وہ ساری آوازیں پتہ نہیں کہاں گئیں, کیونکہ ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے ان مخلوقوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, چونکہ میرا بیان لائیو سنا جا رہا ہے, دنیا بھر میں یہ ویڈیو جائے گا. آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی ان مخلوق کی قدر کیجئے. یہ رب نے کائنات کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو دور کرتے چلے جائیں گے, اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور آگے بھی جا کر اٹھانا پڑ سکتا ہے. اب آؤ, میرے رب نے قرآن میں شہد کی مکھی کو نصیحت کی. اب سنیں کیا خوبصورت کلام, قرآن کا انداز دیکھیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اچھا مزے کی بات یہ ہے, شہد کی مکھی کی اہمیت شاید ہمیں نہ پتہ ہو. قرآن میں صرف ذکر نہیں ہے, قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ نحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, اور یہ 14ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ. اللہ نے یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی ہے کہ کہاں گھر بنانے, پہاڑوں میں, چھتوں میں اور گھروں میں. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. اور فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو. پھر آگے کیا فرمایا, یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فرمایا بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ اکبر, سائنس حیران ہے. یہ قرآن کا یوں سمجھیے اشارہ ہے کہ اس میں تحقیق کرو, اس میں ریسرچ کرو, اس میں غور و فکر کرو, تمہیں اللہ کی قدرت کے ایسے ایسے نظارے ملیں گے. آج بھی عقلیں حیران ہیں. اگر فقط شہد بنانے کا فلسفہ سمجھ لیا جائے, اس میں مکھیوں کو اللہ نے کیسی کمال کی حکمت عطا فرمائی یہ سمجھ لے, تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جو رب مکھی کے اندر یہ پورا نظام داخل کر سکتا ہے وہ کیسا قادر مطلق ہے, وہ اس کائنات کا نظام کیسا چلانے والا ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے اور اللہ کی قدرت کو سمجھتے بھی جائیے, جھومتے بھی جائیے کہ میرا رب کیسا باکمال اور کس طرح کمال کو پیدا کرنے والا ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں, شہد کی مکھیاں انتہائی ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہیں. انہیں سال کے موسموں کی بھی واقفیت ہوتی ہے, یہ بالکل کلائمیٹ کو بھی سمجھ رہی ہوتی ہیں. بارش آنے والی ہے اس کا انہیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ماہر انجینئر ہوتی ہیں, معمار ہوتی ہیں. فرمایا اپنا چھتا خود بناتی ہیں, اور یہ چھتا
1000 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے باکسز ہوتے ہیں اور ہر باکس 6 کونوں والا ہوتا ہے. اور جو جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں, سائنسدان بتاتے ہیں, جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ جب 6 خانوں والا آپ کوئی بھی باکس ملکہ مکھی جسے کہا جاتا ہے, سب مکھیاں اس کی پابندی ہوتی ہے, وہ نگران ہوتی ہے اور سب کو اپنے اپنے کام دیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ان کا فارمولا یا ایک ان کا یوں سمجھے رول یہ ہے کہ کوئی شہد کی مکھی چھتے کے اندر گندگی نہیں لائے گی. اس کے پیر پر اگر گندگی لگی ہوگی تو باقاعدہ دربان مکھیاں, چوکیدار مکھیاں کھڑی ہوں گی چھتے کے کونے پر, جو اس گندگی والی مکھی کو اندر نہیں آنے دیں گی, تاکہ شہد کے اندر, چھتے کے اندر گندگی آئے گی تو شہد خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر. ان میں کام تقسیم ہوتے ہیں. کچھ مکھیوں کا کام شہد بنانا ہوتا ہے, کچھ کا کام موم بنانا ہوتا ہے, کچھ چھتا تعمیر کرتی ہیں, کچھ پانی لاتی ہیں. یوں سب مل جل کر زبردست تقسیم کاری کے ساتھ یہ شہد بناتی ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا غور تو کیجئے نا, یہ نظام کس نے ان کے دلوں میں ڈالا, یہ سسٹم کس نے انسٹال کیا, یہ ذمہ داری کس نے ان کو دی. اللہ اکبر. تو بے ساختہ دل سے آواز نکلتی ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. وہی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. کسی کو تاجے وقار بخشے, کسی کو ذلت کے غار بخشے, جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے, وہی خدا ہے, میرا خدا ہے. سفید اس کا, سیاہ اس کا, نفس نفس ہے گواہ اس کا, جو شعلہ جاں جلا رہا ہے, بجھا رہا ہے, وہی خدا ہے, میرا خدا. کیوں اللہ سے پیار نہ کریں ہیں؟ کیسے بدنصیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے, کوئی خدا ہی نہیں ہے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا بغیر سسٹم بنائے, بغیر آرڈر دیے کہ بھی اس طرح کوئی تعمیر ہو سکتی ہے چیز؟ ایک شہد کا چھتا بتا رہا ہے کہ ایک ایک مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے. ایگزیکٹلی کام نان اسٹاپ صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. تو یہی خود تو میرا خدا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں سیکھنا کیا ہے؟ ایک تو شہد کے بارے میں پتا چلا, اللہ کی قدرت کے بارے میں پتا چلا. آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو کہ شہد کتنی بڑی شفا والی چیز ہے, استعمال کرنا چاہیے. مگر ہم نے اس قرآن کی آیت سے جو سیکھنا بیان کروں گا, درود پاک پڑھ لیں. اب ذرا اس آیت کو خوبصورت انداز سے سمجھتے ہیں. قرآن کی کیا بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ نے کیا فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتوں میں گھر بناؤ. مکھیاں کتنی فرما بردار ہیں. ان 3 جگہوں کے علاوہ آپ کو کہیں بھی چھتا نہیں ملے گا. پہاڑوں میں ملے گا, پھر فرمایا درختوں میں اور گھروں میں, اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. فرما برداری دیکھیے گا. پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات, پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ. کیا فرمایا؟ پھلوں سے کھانا ہے. گندگی پر کبھی بھی آپ کو شہد کی مکھی نظر نہیں آئے گی. جو اللہ نے آرڈر دیا آپ کو شہد کی مکھی پھلوں پھولوں پر ہی نظر آئے گی. پھر فرمایا
फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला, और अपने रब के बनाए हुए नर्म आसान रस्तों पर चलती रहो। अब जरा गौर करें प्यारे इस्लामी भाइयों, शहद की मक्खी कैसी फर्मा बरदार सारी दुनिया में, बल्कि इन्होंने तो तरतीब का भी ख्याल रखा है। अल्लाह ने पहले क्या फरमाया, किधर बनाना है, पहाड़ों में। सबसे ज्यादा छत्ते आपको पहाड़ों में मिलेंगे, सेकंड नंबर पर छत्ते आपको दरख्तों में मिलेंगे, तीसरे नंबर पर छत्ते आपको कभी कभी घरों में मिल जाएंगे। तो पता चला एक तो तीसरे से चौथे पॉइंट पर नहीं गए, बल्कि उस तरतीब का ख्याल भी शहद की मक्खियां रख रही हैं जो हुक्म रब ने कुरान में दिया। फिर फरमाया फलों और फूलों का रस, कोई गंदगी, किसी कचरे के ढेर पर आपको शहद की मक्खी नहीं मिलेगी। उलमा कहते हैं जो शहद की मक्खी अल्लाह की ऐसी फरमाबरदारी कर रही है, जो ऑर्डर दिया है उसको पूरा कर रही है, तो उसका सिला क्या मिला कि अल्लाह ने फिर उसके अंदर क्या बनाया, यखरुजू मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास, उसके पेट से एक पीने की रंग बरंगी चीज निकलती है जो लोगों के लिए शिफा है। फरमा बरदारी करो, फिर देखो सिला कैसा मिलता है, अजर कैसा मिलता है, फिर शिफा निकलती है। तो सुभान अल्लाह, ये शहद की मक्खी मुझे और आपको सिखा रही है कि जिधर जाने का हुक्म दिया है ए बंदों उधर जाना। मैं तो मक्खी, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम तो नबी पाक के उम्मती हो। मुझे रब ने फरमाया फलों और फूलों के अलावा कहीं और नहीं जाना, मैं गंदगी पर नहीं जाती। तुम मुसलमान होकर हराम कैसे खा लेते हो, तुम मुसलमान होकर हराम कैसे कमा लेते हो, अरे मुसलमान होकर लोगों पर जुल्म करके पैसे कैसे छीन लेते हो। हलाल कमाना जो अल्लाह ने इजाजत दी है, क्योंकि जब से मैंने फर्मा बरदारी शुरू की है अल्लाह ने मुझे शिफा वाला, मीठा मीठा शहद बनाने वाला बना दिया। ऐ मोमिनो, तुम भी रब की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह तुम्हें भी शिफा वाला शहद जैसा मीठा मीठा अजर अता फरमा देगा। हाँ, हलाल खाने वाले बड़े सुकून में रहते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले मजे में रहते हैं, क्योंकि वो रब की फरमाबरदारी करते हैं। अल्लाह उनकी दुनिया भी अच्छी कर देता है, उनकी आखिरत भी अच्छी कर देता है। आप देखें, सूद का काम करने वाला, रिश्वत का काम करने वाला, चोरी चकारी करने वाला, डकैती मारने वाला, मुसलमानों पर जुल्म करके पैसे कमाने वाला, आपको टेंशन में ही नजर आएगा। पैसे बहुत होंगे, बहुत पैसे, बंगले, गाड़ियां, लेकिन रात को नींद आ रही है, उसको हर वक्त टेंशन है, अभी छापा पड़ जाएगा, अभी पुलिस आ जाएगी, अभी कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा। अरे इस पैसे का क्या करना है, जिसमें चैन ही नहीं है। बहुत खूबसूरत मिसाल उलमा ने दी कि देखो, खाने में भी शहद की मक्खी वही खाती जो रब ने बताया, चलती भी उसी रास्तों पर जिसमें रब ने बताया है, और घर भी वही बनाती जहां रब ने बताया। तो अल्लाह ने सिले में क्या दिया, सारी दुनिया की मक्खियां एक तरफ, शहद की मक्खी कैसी मुबारक कि उसका जिक्र कुरान में फरमा दिया और उसको शिफा वाला शहद अता फरमा दिया। ये मैसेज है हम सबके लिए कि जो रब ने फरमाया है तुम वैसी जिंदगी गुजार लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी कर देगा। अल्लाह अकबर। अब शहद का कमाल देखो, ये जो शिफा वाला फरमाया ना, तिब्बी तहकीकात के मुताबिक शहद में आयरन और विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इन्हीं खुसूसियात की वजह से शहद को सुपर फूड कहा जाता है। शहद आवाज को साफ करता है, बीनाई को, आई साइट को तेज करता है और भूख को बढ़ाता है, जख्म को ठीक करता है और ताजा गोश्त बॉडी में पैदा करता है। जिस्म का रंग जो है, वो कलर जो है वो फेयर होने लग जाता है, निखरने लग जाता है। अकल ज्यादा करता है, खांसी और जरियान को खत्म करता है, चर्बी को कम करता है। शहद के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आती है, हाई ब्लड प्रेशर में बेहतरी आती है, सर की खुश्की का खात्मा करता है और वजन में कमी लाता है। अब अल्लाह की कुदरत का एक और नज़ारा, मेरे लिए बिल्कुल नई मालूमात थी, हालांकि मैंने शहद पे बहुत रिसर्च की है, मगर ये जो मैंने आज पढ़ा, ये और कब और कहते ना, मोहब्बत रब से और बढ़ गई, मेरे रब की कुदरत के नज़ारे। अब ज़रा सुनिए, ये तो हमको पता है कि शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ फलों और फूलों का रस चूस के आती हैं, कोई कड़वा भी होता है, कोई मीठा भी होता है। जब ये शहद के छत्ते में जमा होती है ना, तो अल्लाह पाक ने हर मछली के पेट में एक थैली बनाई है, ठीक है, इसको क्रॉप कहते हैं। अपने वजन से ज्यादा वो रस चूस लेती है और उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने छत्ते तक ले आती है। जब वो छत्ते में आ जाती है तो ये सारा का सारा रस जो है, ये शहद की मक्खियां एक दूसरे के मुंह में डालती हैं। ये ऐसा नहीं कि उस बॉक्स में डाल देती है, सब एक दूसरे के अंदर रोटेट करती हैं। और इसकी वजह यह है कि इनके जो मुंह के अंदर, मैंने कहा था ना, कुछ बैक्टीरिया, कुछ एंजाइम्स काम के होते हैं। हनी स्टमक में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो रस को तोड़कर इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील कर देते हैं।
پھر یہ سارا رس جو ہے مکھیاں اب کیا کرتی ہیں، اس پہ اپنے پر پھڑپڑاتی ہیں. اب اللہ نے دیکھو کیسا نظام دیا، کیونکہ اس میں پانی بھی ہوتا ہے. شہد میں صرف 18% پانی ہوتا ہے، لیکن جب یہ رس چوس کر آتی ہیں تو پانی زیادہ ہوتا ہے. تو پانی کم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ساری شہد کی مکھیاں اس رس کے اوپر اپنے پروں کو پھڑپڑا کر ہوا کا انتظام کرتی ہیں تاکہ پانی اڑنا شروع ہو جائے اور خالص شہد نیچے آ جائے. آپ سوچیں ہم بڑے بڑے پنکھے لگاتے ہیں کہ یار یہ جگہ کو سکھانا ہے، پانی کو اڑانا ہے. یہ شہد کی مکھیوں کے جو پھر پڑاتے ہوئے پر ہیں وہ اس سے پانی کو، اس شہد سے پانی کو ایوپوریٹ کرتے ہیں. اور سائنس بتاتی ہے کہ جب یہ شہد کمپلیٹ ہوتا ہے تو صرف 18% اس میں پانی رہ جاتا ہے، باقی جناب اس کے اندر وہ خالص شہد ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ موم کے ان خانوں میں اس کو فل اپ کر کے اس کو تہ لگا دی جاتی ہے. تو یہ ہے میرے رب کی قدرت کے نظارے. اللہ اکبر. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوال یہ ہے کہ جب مکھی اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ ایسا انعام عطا فرمائے. ہم تو وہ ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی. ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں. اگر میں اور آپ اللہ کی فرما برداری کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. بڑی کامیابی، دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر. بس فرما بردار بن جاؤ، نافرمانی نہیں کرنی. اور جب فرما بردار بنتے تو ملتا پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے کمال کی ہستی ہیں، بڑا پیار ہے مجھے ان سے. ہاں، ان کی ہسٹری ایسی ہے، کبھی الگ سے موقع ملا حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بیان کریں گے کہ کتنی مشکلوں سے یہ نبی پاک کے پاس پہنچے، کتنی طویل عمر تھی. حضرت سلمان فارسی وہ ہیں جن کو آزاد کرنے کے لیے نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے. اور جو 1980-90 میں مکہ مدینے گئے ہوں گے انہوں نے حضرت سلمان فارسی کا باغ بھی دیکھا ہوگا کہ مدینے میں وہ باغ تھا جو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے تھے. حضرت سلمان فارسی بڑے مہمان نواز تھے. ہوا یہ کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس، آپ نے سوچا اس کی ذرا شاندار مہمان نوازی کرنی چاہیے. تو آپ کے پاس آس پاس ہرن دور گھوم رہے تھے اور پرندے اڑ رہے تھے. تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ اے ہرنیوں اور پرندوں، تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے، مجھے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک پرندہ اور ایک ہرن سر جھکائے آ گیا اور آپ نے اس کو ذبح کیا اور مہمان نوازی کی. تو جو مہمان تھا وہ حیران ہو گیا، کہتا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے کہنے پر ہرن اور پرندہ خود قربان ہونے کے لیے آ گیا. صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جواب سنو. آپ کہتے تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو مگر یہ چیزیں جو رب نے اس کی خدمت کے لیے بنائی ہیں وہ اس کی اطاعت نہ کرے؟ یعنی اگر بندہ رب کی اطاعت کرے تو پھر ساری دنیا اس کی اطاعت کرتی ہے. اللہ رب کو راضی کرے، اللہ سب کو راضی کر دیتا ہے. دنیا اس بندے کے پیچھے بھاگتی ہے جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں. جی آپ دیکھیں نا اللہ والوں، اچھا اس کو آج کے دور میں سمجھ لیں، آج کے دور میں سمجھ لیتے نا. جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ساری دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے نہیں ہوتی، خدمت کرنے کے لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ والے ہیں. آج مزارات اولیاء پر دیکھیں نا، دنیا کہاں سے آتی ہے. ارے انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا. ہمارا پرابلم یہ، کیا کمال کی بات کی حضرت سلمان فارسی نے. کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا جو رب کو راضی کرے اور مخلوق اس کی خدمت نہ کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے. دوستو آپ نے بیان کو مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سنا، یقیناً آپ کو مزہ آ گیا ہوگا. اس بیان کو آگے شیئر کریں. اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ اور لائک بھی کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.